गुमराह एपिसोड 126। हवेली के सामने हम पहुंचे तो यूँ मालूम हुआ जैसे हम किसी तारीख़ी किले तक जा पहुंचे हैं। उसके वो पुरानी तर्ज के दरवाजे, वो ऊंचे ऊंचे मीनार, वो दरीचे, वो रोशनदान हमारे लिए हैरत का बायस थे। किसी ने वाकई उस हवेली को बड़ी मेहनत से तैयार कराया था। ज़मींदार का नाम मुकर्रम अली गुराया था। हमने बड़े दरवाजे पर दस्तक दी तो एक मुलाजिम ने आकर पट खोल दिए और बोला, क्या बात है जनाब, किससे मिलना है? हम गुराया साहब से मिलना चाहते हैं। क्या वो घर पर हैं? जी नहीं, वो थोड़ी देर पहले जीप में बैठकर बाहर निकले हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लाहौर से आए हैं यार, कोई जगह हो तो हमें दे दो, हम उनका इंतज़ार कर लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेहमान खाना किस लिए है, आइए आप अंदर आकर बैठें। ये कहकर वो अपने साथ लेकर हमें हवेली के दाएं हाथ बने एक जदीद तर्ज के मकान में आ गया। आमने सामने 4 कमरे बने थे और चौथा उनकी नशिस्तगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। आप यहाँ बैठें, मैं खाना लगवाता हूँ। गुराया साहब का हुक्म है कि मेहमान को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम गौस मोहम्मद है। कोई ख़ास काम है आपको गुराया साहब से? जी हाँ, काम ख़ास ही है। मेरा ख्याल है यहाँ पानी भी मिल जाएगा। जी जी, सैकड़ों मन पानी है यहाँ जनाब, आप चाहें तो नहा भी सकते हैं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, हम देख लेंगे, आबी ने कहा। जैसे ही वो बाहर निकला, आबी ने गुसलखाने का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने निखत को सामने के कमरे में बिठा दिया। यार मोहम्मद, जिस लड़की के लिए हम यहाँ आए हैं उसका नाम आसिया है और वो मेरी हमशीरा है। अच्छा, कमाल है जनाब, ये तो मुझे अभी मालूम हुआ कि आसिया आपकी बहन है। हाँ, अब तुम हमें ये बताओ कि शब खैर ने आसिया को यहाँ कैसे भेज दिया? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मुकर्रम अली कभी कभार उसके यहाँ भी जाया करता है। जब आसिया बच्चे से फारिग हुई तो ये भी एक दिन वहाँ जा पहुँचा। उसे वो लड़की इतनी पसंद आई कि शब खैर को 50,000 रुपये देकर ख़रीद लाया और अब वो उसके पास है। आसिया की तो शान ही निराली है खान साहब। आपने अपना नाम क्या बताया है? मेरा नाम हाशिम खान है और ये मेरे दोस्त SGMM पीरज़ादा हैं। मैंने अपनी शनाख्त को उससे बचाते हुए कहा। वो हमें सही जगह पर ले आया था, मगर अभी इस बात का फ़ैसला होना बाकी था कि सही जगह पर हम किसी गलत आदमी की जगह तो नहीं पहुँचे हैं। सबसे अहम सवाल यही था। जी मैं तो कह रहा था कि मैंने बहुत सी औरतें देख रखी हैं, मगर आसिया जैसी उनमें एक भी नहीं थी और उसकी इस खूबी की बिना पर मुकर्रम अली ने उसे ख़रीद लिया। ख़रीद लिया? इसका मज़ा तो मैं उसे ऐसा चखाऊंगा कि फिर वो किसी औरत को मैली नज़र से नहीं देखेगा। मेरी ये बात सुनकर यार मोहम्मद ने अजीब समूह बनाया और बोला, ये मामला मुश्किल नज़र आता है, शायद आपको कोई कामयाबी ना हो सके। इस मुकर्रम को औरतों का ठरक है। मेरा ख्याल है हवेली में 20 ऐसी भरी होंगी, एक से एक सोनी और सजीली, और उन पर पहरा भी बहुत सख्त है। कई तरीक़ों से वो उनकी रखवाली करता है। तुम बहरहाल इतनी बात बता दो यार मोहम्मद कि कहीं तुम्हारा तो कोई मसला यहाँ नहीं फंसा। तोबा करें खान साहब, मुझे क्या काम हो सकता है ऐसे आदमी से? मैं तो इस किस्म का बंदा ही नहीं हूँ। आपकी नौकरी मुझे खींच लाई, वरना मैं किसी के साथ 2 कदम नहीं चलता। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर एतबार है। इतने में आबी गुसलखाने से बाहर निकला और बोला, तुम्हारा इस गुराए से कोई कनेक्शन वनेक्शन है तो अभी बता दो, तुम्हारी रगम अभी मसल सकते हैं। अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारा इधर आना ही मुझे मशकूक लगता है यार मोहम्मद, और मैं सच्ची बात कह रहा हूँ तुमसे। सियाने कहते हैं कि जो चाकू छुरी से ना मरे उसे छाती छुरी से मार दो। तुम कहीं इसी बात पर तो अमल नहीं कर रहे? तोबा करें पीरज़ादा साहब, मैं आपको ऐसा ही बेईमान लगता हूँ? कोई और होता तो आपके साए से भी भागता, मगर मैं बहादुर आदमियों का ग़ुलाम हूँ। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, वो गश्ती तुम्हें कहीं हमारे पीछे ना लगा गई हो। उसका तो अब नाम भी न ले पीरज़ादा साहब, मैंने उसकी नौकरी नहीं भट झोंका है। मगर सवाल यह कि आप गुराया साहब से बात कैसे करेंगे? बात भी कर लेंगे, इसमें क्या मुश्किल है? कोई तोप का गोला तो नहीं है, वो आदमी ही है ना। आबी ने हमारे सामने बैठते हुए कहा। इतने में गौस मोहम्मद हमारे लिए खाना ले आया। जब वो मेज़ पर बर्तन सजा चुका तो मैंने निखत को भी वहीं बुलवा लिया। भुना हुआ गोश्त और ताज़ा रोटियां थी। भूख ने हमें निढाल कर रखा था। हमने खूब पेट भर कर खाना खाया। गौस मोहम्मद के साथ एक और आदमी भी था जिसे वो जमाली कहकर पुकारता था और उसे मालूम था कि हमें किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। जब हम खाना खा चुके तो गौस बोला, आप ज़रा आराम कर लें मियाँ जी, गुराया साहब जब आए तो मैं आपको इत्तला दे दूँगा। ठीक है यार, यही बेहतर है। मैंने उससे बर्तन उठवा दिए और फिर निखत अलग कमरे में जा पड़ी। हम तीनों दूसरे कमरे में जा सोए। सितंबर का आखिर था और हम बहुत थके हुए थे। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो शाम के 5 बज चुके थे और गौस मोहम्मद दरवाज़ा खटखटा रहा था। मियाँ जी उठ जाएं, गुराया साहब वापस आ चुके हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आबी और यार मोहम्मद भी उसकी आवाज़ सुनकर जाग उठे।
ہم نے منہ ہاتھ دھویا اور تازہ دم ہو کر غوث کے ساتھ حویلی کے دوسرے حصے کی طرف چل دیے۔ نکھت کو ہم نے کہہ دیا کہ وہ دروازے کو اندر سے اچھی طرح بند کر لے۔ ہم ایسے آدمی کی حد پر جا پڑے تھے جس کی عورتوں پر رال کچھ زیادہ ہی ٹپکتی تھی۔ ابھی ہم چند ہی قدم چلے تھے کہ آبی ایک دم رک گیا۔ اس کے کندھے پر جو پستول اٹک رہا تھا وہ بالکل مصنوعی تھا۔ کسی نے اس کا اصلی پستول پیٹی میں سے نکال لیا تھا۔ غوث محمد، یہ میرا پستول کس نے نکال لیا ہے؟ اپنا بریف کیس اس نے بائیں ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ وہ میاں جی، دراصل میں نے ہی الگ رکھ لیا تھا، آپ فکر نہ کریں، یہ بڑے لوگ ہیں، کوئی چھری چپاڑی پسند نہیں کرتے، میں آپ کو واپسی پر دے دوں گا۔ تو تمہاری یہ مجال ہے، ہمارا بریف کیس بھی تم نے دیکھ لیا ہوگا۔ آبی نے اپنا بریف کیس زمین پر رکھ کر کھول لیا، مگر اس کی تمام چیزیں جو کہ تو موجود تھیں۔ آبی کو غصہ آتا تھا تو پھر اس کے لیے ضبط نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس غوث محمد کے اندر غوطہ ضرور لگا دے گا۔ میں نے اسے آنکھ ماری کہ وہ غصہ پی جائے۔ غوث کی زیادتی پر اس وقت احتجاج اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ حویلی آدمی کو اس کی استعداد سے زیادہ چوکننا رکھتی تھی۔ حالانکہ وہ قطع زمین بالکل ہموار تھا جس پر وہ حویلی تعمیر کی گئی تھی، مگر اس کو زیادہ باروب اور ہیبت ناک بنانے کے لیے اس کے مختلف تختے بنا دیے گئے تھے، اور مہمان خانہ سب سے نچلے تختے پر تھا۔ ملاقات کے کمرے اس کے اوپر والے تختے پر بنائے گئے تھے، جس پر پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھیاں عبور کرنی پڑی۔ مکرم علی ایک بڑے سے وسیع کمرے کی عقبی دیوار کے ساتھ لگے صوفوں پر براجمان تھا۔ اس کے دائیں بائیں اس کے 3 ملازم برابر کی بنیاد پر مختلف صوفوں پر بیٹھے تھے، اور وہ 2 عورتوں کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے اپنا ہاتھ نہیں روکا، ایک نظر ہمیں دیکھا اور پھر شطرنج کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا رنگ گورا چٹا تھا، غلافی آنکھیں، ستوا ناک، قد 6 فٹ سے اونچائی ہوگا، اور عمر اس کی یہی کوئی 35 سال تھی۔ اس نے دوسری بار دیکھنے کی زحمت نہیں کی، مگر بولا، کیا بات ہے غوث محمد، کیسے آئے ہو؟ سرکار، یہ آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، دوپہر کو یہاں آئے تھے۔ یہ 3 آدمی ہیں، پلس ایک عورت بھی ان کے ساتھ ہے۔ جی سرکار، ایک عورت بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے نیلو، بے ایمانی نہیں چلے گی، پلس تمہارا یہ حسن بھی یہاں کام نہیں کرے گا۔ ان کے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ میرا خیال ہے غوث محمد کہ تم ان کو ابھی ادھر ہی بٹھاؤ، شام کے کھانے کے بعد میں ان سے بات کروں گا، کوئی ایسی جلدی تو نہیں ہے نا انہیں؟ اس نے اب کی بار بھی ہماری طرف توجہ نہیں دی، ہاتھ اس کا برابر شطرنج کی بازی میں مصروف رہا۔ بہت اچھا سرکار، میں انہیں 9 بجے آپ کی خدمت میں روانہ کر دوں گا۔ آئے بھائی جی، سرکار ابھی آپ کو وقت نہیں دے سکتے۔ غوث نے ہماری طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ آبی کا دماغ چٹکنے لگا، میں خود بے حد سبکی محسوس کر رہا تھا۔ مکرم علی گرایا زمین پر آ ہی نہیں رہا تھا، وہ ان عورتوں سے چہلوں میں مصروف تھا، اور وہ ایسی کوئی کھیلی کھلائی عورتیں تھیں کہ اس کے مطلب کی بات کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں حیا اور شرم قطن نہیں تھی۔ میں نے چاہا کہ گرایا کے اس حسن سلوک پر احتجاج کروں۔ آبی بھی یہی چاہتا تھا، مگر وہ جن لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا ان کی وجہ سے ہم نے خود کو بہت روکا، اور انہی قدموں پر چل کر ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ آبی کا منہ گالیوں سے لبالب بھرا ہوا تھا، میں بھی بہت تپ گیا تھا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی آبی نے گرائے کو بہت ہی ٹیڑھی قسم کی گالی دیتے ہوئے کہا، اس کا مغز توڑنے کی ضرورت ہے خان، اس کو ہم شرافت سے سیدھا نہیں کر سکتے۔ اس نے تو حد ہی کر دیا، کسی کو یوں ہماری بے عزتی کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ خود کو سمجھتا کیا ہے یار محمد؟ بہت اونچی چیز ہے یہ گرایا صاحب۔ خانم نے اچھا کیا کہ میں اس کے سامنے نہیں گیا، ورنہ یہ مجھے پہچان جاتا اور پتہ نہیں ہم سے کیا سلوک کرتا۔ اس کی مائنس پلس کی ایسی کی تیسی، میں اس کو پوری طرح منع کر دوں گا۔ آبی بہت زیادہ تیش میں آ چکا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترا تو ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ہمارے پیچھے غوث بھی لپکتا چلا آ رہا تھا، حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ دروازے میں ہی رک گیا ہے۔ وہ میرا پستول تو دے دو مجھے غوث محمد، ہمیں اس کی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کا لائسنس ہے میرے پاس۔ آبی نے اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے کہا۔ غوث نے اس کی بات سنی تو بولا، دے دوں گا جناب، ایسی بھی کیا جلدی ہے، آپ کی امانت میرے پاس ہے، گرایا صاحب سے آپ کی ملاقات تو کروا دوں۔ اوئے عملے، ادھر آ ذرا، ان کو مہمان خانے میں پہنچا دے۔ اس نے دور کھڑے ایک ملازم سے کہا اور خود وہیں سے مڑ گیا۔ یہ عملہ تیزی سے ہماری طرف لپکا اور بولا، آئے بھائی جی، میں آپ کو آپ کے کمرے میں پہنچا دیتا ہوں۔ آپ اس کے ساتھ جائیں، مجھے کچھ کام ہے جناب، کوئی ضرورت ہو تو عملے کو بتا دیں۔ غوث بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس سالے نے چھوٹتے ہی ہمیں بے ہتھیار کر دیا تھا، اور اب وہ بغلے بجاتا پھر رہا تھا۔ ہم مہمان خانے میں پہنچے تو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ نکھت بڑے اطمینان سے بستر پر سو رہی تھی۔ ابھی تک نیند نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، پتہ نہیں خانم کے گھر پر اس کے ساتھ کیا کچھ بیت چکی تھی۔ آبی نے کمرے میں پہنچ کر میرا اور اپنا بریف کیس لے کر الماری میں رکھا اور جیب سے سگریٹ نکال کر بولا، یار اس مکرم علی نے کیسی بدماشی دکھائی ہے، وہ ہم سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کر رہا تھا، کتے کا بچہ، کیسی اکڑفو سے بیٹھا تھا۔ کیا کیا جا سکتا ہے ابھی، اس دنیا میں ہر قسم کے آدمی ملتے ہیں،
ہمیں بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے، کہیں وہ آسیہ ہمیں خود ہی دیکھ لیتی تو ہمارا کام آسان ہو جاتا۔ ذرا اس نگہت کو تو بلاؤ، پتہ تو کرے کہ وہ کیا مصیبت ہے، ہم اسے خامخواہی بہن بنا کر اٹھا لائے۔ اس کی عمر دیکھو اور کرتوتوں پر نظر ڈالو۔ آبی کچھ زیادہ ہی سیخ پا ہو رہا تھا۔ تو بول اس سے، کہہ کہ وہ ادھر آ جائے۔ ایک تو اس کے کپڑے ہی پھٹ چکے ہیں، اس کا ہم کیا کریں؟ یہاں سے کپڑے کیسے مل سکتے ہیں؟ وہ گرایا تو ہم سے بات ہی نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے میں اس یملے سے کہتا ہوں، وہ ضرور کوئی بندوبست کر دے گا۔ ہاں بلاؤ اسے۔ او یملے، ادھر آ کر بات سن۔ آبی نے کھڑکی میں سے جھانک کر اس کو آواز دی۔ وہ باہر گھاس پر بیٹھا تنکے توڑ توڑ کر اپنے ارد گرد پھینک رہا تھا۔ وہ فوراً اندر آ گیا۔ جی بھائی جی، حکم۔ دیکھ یار، ہمارے ساتھ ایک عورت بھی ہے، اس کے لیے اگر تو ایک کپڑوں کا جوڑا لا دے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ نا میاں جی، میں کپڑے کہاں سے لا سکتا ہوں؟ ویسے تو اندر سینکڑوں جوڑے ہوں گے، مگر میں کیسے لا سکتا ہوں؟ یہ دیکھ، یہ 50 روپے ہیں، سمجھ رہا نا میری بات؟ جس طرح بھی ہو سکے 1-2 جوڑے باہر لے آ، چھپ چھپا کر ہی لے آ۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے روپے ہاتھ میں پکڑے اور بولا، ٹھیک ہے جی، میں کوشش کرتا ہوں، مگر زنانے میں جانا میرے بس کی بات نہیں، میں اپنی عورت سے کہتا ہوں۔ وہ بھی ادھر ہی کام کرتی ہے؟ جی ہاں، وہ زنانے میں ملازم ہے، اس کو ساری بات سمجھانی پڑے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، جیسے بھی ہو سکے ہمیں کپڑے ضرور لا دو۔ وہ باہر نکلا تو آبی نے نگہت کو جگا دیا۔ بی بی، تم اندر جا کر منہ ہاتھ دھو لو، چاہو تو نہا بھی سکتی ہو، تمہارے لیے ہم نے نئے کپڑے منگوائے ہیں، ملازم کو بھی اندر بھیجا ہے۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، کپڑے مل گئے تو پھر میں نہا لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس پلنگ کی پائتی میں آن بیٹھی۔ میں پوچھتا ہوں نگہت کہ تو شب خیر کے یہاں کیسے جا پہنچی؟ وہ تو بہت ذلیل عورت ہے۔ میں کیا بتاؤں بھائی جان، میری تقدیر کھوٹی تھی کہ میں زمان بیگ کے ساتھ گھر سے نکل بھاگی۔ وہ مجھے یہاں میاں والی لے آیا، مگر اسی شام اس کے والدین آ گئے اور اسے سمجھا بجھا کر سیڑھیوں پر سے ہی واپس لے گئے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہوا کیا ہے۔ اتفاق سے یہ شب خیر وہاں گئی ہوئی تھی، باپ بیٹے کا جھگڑا اس کے سامنے ہی ہوا۔ وہ باہر نکلے تو یہ میرے پاس آن پہنچی اور وہاں سے اٹھا کر مجھے اپنے گھر لے گئی۔ یہ بات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ وہ زمان بیگ تھا کون؟ اس نے حال ہی میں گریجویشن کی تھی، اب پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس کے حوالے تمہیں کیا گیا تھا؟ ہاں، شب خیر نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے گا، ذرا ایک ملاقات کر لو۔ تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ وہ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ میری صورت سے وہ نفرت کرتے ہوں گے۔ زمان بیگ کا گھر تمہارے گھر کے قریب ہی ہے؟ نہیں، وہ ادھر کچہری کے پاس رہتا ہے، مجھ سے وہ اسکول کے راستے میں ملا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے والدین تمہاری گھر سے غیر حاضری کا کوئی اور بہانہ پیش کر رہے ہوں، اگر ایسا ہے تو وہ تمہیں واپس لینے پر تیار ہوں گے۔ پتہ نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم 5 بہنیں ہیں، میرے والد دکاندار ہیں، پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ میرا خیال ہے ہم تمہیں گھر واپس بھیج دیتے ہیں، اگر تم چاہو تو یار محمد تمہارے ساتھ جا سکتا ہے، یہ تمہاری کہانی کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں، میں تو تباہ ہو ہی چکی ہوں۔ بس ٹھیک ہے، تم ذرا نہا دھو کر اپنی شکل درست کرو، کپڑے آ جائیں گے تو ہم تمہیں یار محمد کے ساتھ گھر بھیج دیں گے۔ آبی نے بڑے جلی کٹے لہجے میں کہا۔ وہ ہر طرف اپنی نحوست کا سایہ پھیلاتی نظر آتی تھی، نیند ابھی تک اس کی آنکھوں پر طاری تھی، اور وہ حسن سوگوار ہی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ گرد و پیش کو بھی یہ متاع غم پیش کر رہی تھی، اور آبی کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ یملا کوئی 20 منٹ بعد واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں پہنے ہوئے کپڑوں کا ایک زنانہ جوڑا تھا، مگر وہ دھلے دھلائے معلوم ہوتے تھے۔ نگہت نے انہیں غنیمت سمجھا اور غسل خانے میں جا گھسی۔ آبی کا غصہ دم بدم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ گورائے کے اس نخرے پر اسے اتنا طیش آ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے کوئی آدھے گھنٹے تک بات نہیں کی۔ نگہت غسل خانے سے باہر نکلی تو آبی بولا، دیکھو بی بی، تم کہاں تک ہمارے ساتھ خراب ہوتی رہو گی؟ ابھی تم یار محمد کے ساتھ واپس چلی جاؤ، یہ تمہیں گھر پہنچا دے گا۔ ٹھیک ہے بھائی جی، مگر ہم جائیں گے کیسے؟ میرا خیال ہے کہ بڑی سڑک سے تمہیں تانگا یا بس مل جائے گی۔ یہ لو، یہ 1000 روپیہ رکھ لو، تمہارے کام آئے گا۔ کیا خیال ہے تیرا یار محمد؟ اس امانت کو تو گھر تک پہنچا دے گا؟ میں حاضر ہوں جناب، میں اس کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں، آپ یہاں ہی میرا انتظار کریں، میں کل شام تک واپس آ جاؤں گا۔ اس کی فکر نہ کرو، اس کے باپ سے مل کر اسے سمجھا دینا کہ وہ اسے سنبھال کر رکھے اور اس کی شادی کر دے، ابھی تو یہ معصوم ہے، کل کو یہ تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ جی جی، میں اس سے ملوں گا اور سمجھا کر آؤں گا، مجھے امید ہے کہ وہ اس کو گھر میں جگہ دے دے گا۔ چل بھائی اٹھ جا، اب کوئی تانگا بس تو مل ہی جائے گی۔ نگہت اٹھی اور 1000 روپے کے نوٹ جیب میں ڈال کر ہمیں اس نے بڑے ادب سے سلام کیا اور یار محمد کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ محسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اگر کہیں یار محمد کی نیت بدل گئی تو نگہت کہیں کی نہیں رہے گی، اور ہمیں یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ اس سالے کا گھر گھاٹ کہاں ہے۔
یار محمد کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر بھی آبی نے اسے نکھت کا سرپرست بنا دیا۔ وہ دراصل اس لڑکی سے نجات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس لڑکی پر عاشق کیوں نہیں ہو گیا تھا۔ کوئی ایسی بات تھی کہ آبی نے اپنے پرپرزے اس کے سامنے نہیں پھیلائے تھے، ورنہ تو وہ ہر خاتون کی خلوت کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ دونوں حویلی سے نکلے تو آبی پلنگ پر چت لیٹ گیا۔ وہ بولا، اس گورائے سے بات کرو جیلانی، اس کا دماغ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ آسیہ یہاں نہیں ہے۔ یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ تجھے الہام ہوتا ہے؟ وہ شب خیر ہمیں یہی نہیں بتا رہی تھی، مگر ہماری خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ آسیہ ادھر ہی ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ شام 4 سو پھیل چکی تھی اور اس کا اندھیرا دبیز تھا۔ حویلی کے اندر کسی جگہ جنریٹر لگا تھا جس کی بدولت ہر کمرہ روشن تھا۔ یملا جو ابھی تک باہر بیٹھا تھا اندر آیا اور کمرے کی بتیاں جلا کر بولا، میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں۔ گورایا صاحب کا ہمارا سلام بولو، کہو کہ ہم ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو پھر وقت دیں گے جناب، شاید صبح ملاقات ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت باہر نکل گیا۔ ہم کھانا کھا چکے اور یملا برتن اٹھا کر واپس چلا گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ آبی کی رنگت ایک دم بدلنے لگی ہے۔ وہ گھبرا کر پلنگ سے اترا اور غسل خانے کی طرف لپکا، مگر ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے چکر سا آیا اور وہ الٹ کر فرش پر جا گرا۔ اس کو سہارا دینے کے لیے میں تیزی سے اس کی طرف لپکا، مگر مجھے یوں لگا جیسے میرے بدن میں جان ہی نہیں رہی ہے۔ میری ٹانگیں مفلوج ہونے لگی تھیں۔ خود کو سنبھالنے کی میں نے بہت کوشش کی، مگر میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میں تیسرے قدم پر جھول کر فرش پر جا گرا۔ ایک موہوم سا خیال مجھے یاد ہے میرے ذہن میں ابھرا تھا کہ ان لوگوں نے اس کھانے میں کوئی ایسی نشہ شے ملا دی تھی جس نے ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں ڈالا تھا، مگر جو بدن میں اترا تو ہمیں یوں تھکا کر اس نے نیچے گرا دیا کہ خود کو سنبھالنے کی ساری تگودو بیکار چلی گئی۔ کمرہ میری آنکھوں سے معدوم ہوا اور میں ایک لامتناہی گھپ اندھیرے غار میں لڑکتا چلا گیا۔ وہاں کوئی ایسا آدمی باقی نہیں تھا جو ہماری مدد کو آ سکتا۔ نکھت اور یار محمد کو ہم پہلے ہی رخصت کر چکے تھے۔ بہت بری حالت ہو گئی تھی ہماری۔ آبی فرش پر لگ چکا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری رگِ احساس کو مسل دیا ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں ابھی تک فرش پر پڑا ہوں، مگر وہ کوئی اور ہی فرش تھا، کھردرا سا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں اینٹیں بچھی ہیں۔ میرے دائیں مائیں خلا ہی خلا تھا۔ میں نے بازو پھیلا کر فرش کو ٹٹولنے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں وہاں تنہا نہیں ہوں۔ میرے دکھ میں آبی بھی شامل تھا۔ میں خود کو بکھرا بکھرا محسوس کر رہا تھا۔ خود کو یکجا کر کے میں اٹھا اور آبی تک گھسٹتا ہوا جا پہنچا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آبی، اوے آبی، اٹھ جا اب، میں نے اس کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ اس کا منہ کھلا تھا اور اس کی سانسیں گھر گھر کر کے کمرے کے سناٹے کو درہم برہم کر رہی تھیں۔ مجھے ابھی یہ معلوم کرنا تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں کس مکان کے کس کمرے میں ڈال رکھا ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے تک میں آبی کی منت سماجت کرتا رہا۔ وہ کچھ زیادہ ہی بہک گیا تھا۔ اس کی جیبیں بھی خالی تھیں۔ جب آدھے گھنٹے بعد آبی نے کروٹ لی تو اس کی سانسوں کی گھر گھر معمول پر آ گئی۔ اوے اٹھ بھی جا، تیرا تو بولو رام ہو چکا استاد، دیکھ تو ہم کہاں آن پہنچے ہیں۔ میری آواز سن کر اس نے جھرجھری لی اور خود کو یکجا کر کے اٹھ بیٹھا۔ گورائے کو لمبی سی پیچیدہ سی گالی دے کر بولا، اس بدماش نے ہمیں کہاں پھینک دیا ہے بھائی؟ اس کھانے میں کیا چیز ڈال دی تھی اس نے؟ کچھ نہ پوچھ یار، تیرے پاس کوئی سگریٹ ہے تو وہ نکال کر دے۔ اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو ایک پیکٹ اور ایک دیا سلائی اس کو مل گئی۔ یار، میری جیب سے وہ ساری چیزیں نکال چکے ہیں، وہ بریف کیس بھی نظر نہیں آتا۔ آخر یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اس گورائے نے ہمیں ذرا سا نشہ پلا کر مار دیا۔ یہ سگریٹ تیرے پاس کیسے رہ گئے؟ یہ بھی ان کی مہربانی ہے، سوچتے ہوں گے کہ سگریٹ سے ہمارا دل بہلتا رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے 2 سگریٹ سلگائے اور ایک مجھے دے دیا۔ ماچس کی روشنی میں اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہم واقعی پنجرے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ کمرہ 3 اطراف سے بند تھا اور اس کے دروازے پر لوہے کا آہنی جال لگا دیا گیا تھا جس کی چابی وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، اس گورائے نے آخر ہمیں کس بنیاد پر یہاں ڈال دیا ہے؟ کوئی خاص بات ہی ہوگی آبی، ورنہ سے کیا ضرورت تھی ہم پر یہ ظلم ڈھانے کی؟ میں نے دروازے سے باہر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ رات ابھی باقی تھی۔ دروازے کے قریب جا کر میں نے آسمان پر نگاہ ڈالی۔ میرا خیال ہے کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، مگر یہ سراسر زیادتی ہے۔ آخر ہم نے کیا ہی کیا ہے اس گورائے کے خلاف؟ میں تو خود حیران ہوں۔ بہرحال وہ جلدی ہم سے رابطہ قائم کریں گے۔ ذرا دیکھو، باہر 2 تالے لگے ہیں اور دونوں ہی شکار پوری ہیں۔ میں نے آہنی دروازے میں سے ہاتھ باہر نکال کر تالوں کی سرگزشت اسے سنا دی۔ آبی بھی میرے قریب آ گیا۔ اب وہ خود کو پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ تو ادھر قندیار کی سیر کر لے، بہت ارمان تھا نا تجھے آسیہ سے ملنے کا۔ اس کتے نے پہلے ہی جھٹکے میں ہمارا کام تمام کر دیا ہے۔ سمجھ لوں گا میں اس سے، فکر نہ کر، مجھے ہر بات یاد رہتی ہے۔ پر اس سے ہوگا کیا؟ ابھی تو اس نے ہمیں باندھ ہی لیا ہے، ہماری ضمانت دینے والا بھی یہاں کوئی نہیں ہے۔ چل آ جا ادھر،
اطمینان سے بیٹھ، جو کچھ ہوگا دیکھ لیں گے، کیا کر لیں گے وہ ہمارا؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کمرے کے وسط میں لا بٹھایا۔ وہ بہت زیادہ تپا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس مکرم علی کو آسیہ سے کوئی بہت بڑی شکایت ہے، ورنہ وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ ایسا تو ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ آبی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ تو اس شکایت کو وہ ظاہر کرتا نا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم اس کا گلہ دور کر سکتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے، صرف 2 تالے ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، کوئی ہوتا تو سامنے نہ آ جاتا۔ آبی فرش پر ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا۔ تو بھی سو جا اپنے نصیب کی طرح، تیرے لیے یہی بہتر ہے جیلانی، تیرا راستہ واقعی بہت کٹھن ہے۔ آبی نے ایسے آزردہ لہجے میں یہ بات کہی کہ میں سمجھا اس نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ میں کتنی دیر تک اپنے ماضی کے آئینے میں مستقبل کی تصویر دیکھتا رہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میرا راستہ واقعی بے حد کٹھن تھا، اور اب میں ایسے مقام پر جا پہنچا تھا کہ میری واپسی کسی بھی طرح ممکن نہیں تھی۔ آبی تو میرے سامنے دل پر صبر کا پتھر رکھ کر لیٹا اور گہری نیند میں کھو گیا، مگر مجھے ایک پل بھی اونگ نہ آئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے آبی کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ خدا جانے اسے اگلی رات نیند کب میسر آئے گی۔ اگلی راتیں پتہ نہیں ہماری کس طرح گزریں گی، کوئی کل کی بات آج کیسے کہہ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت صبح کے 6 بجے ہوں گے کہ مجھے سلاختہ دروازے کے سامنے ایک سایہ سا لرزتا نظر آیا۔ کوئی آدمی آیا اور تیزی سے دوسری طرف نکل گیا۔ میں اس کو آواز دینے کے لیے دروازے کے قریب جا ٹھہرا۔ چند ہی لمحوں بعد وہی آدمی دوبارہ وہاں آیا۔ اب اس کے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی۔ وہ دروازے سے 3-4 قدم دور ٹھہر گیا۔ مجھے اس نے وہاں کھڑے دیکھ لیا تھا، مگر اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ وہ دور کھڑا مجھے گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ کیا بات ہے؟ یہ ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہو تم لوگ؟ ہم تو گورایا صاحب کے مہمان تھے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بندوق کو اس نے کچھ اس انداز میں پکڑ رکھا تھا جیسے وہ ابھی مجھ پر گولی چلا دے گا۔ اوے تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا کتے کے بچے؟ جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ اس حویلی کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں ہم۔ بتاؤ ہمیں کس نے لا ڈالا ہے یہاں؟ اب کی بار میں نے ذرا دبنگ لہجے میں بات کی۔ میرے پہلے لفظوں کا تو اس پر اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ لازم تھا کہ میں اپنی زبان کو اس کے لیے قمچی بنا لیتا۔ منہ سنبھال کر بات کرو۔ مجھے نہیں پتا کہ تو کون ہے۔ چل اندر بیٹھ، گورایا صاحب سے پوچھنا کہ تمہیں یہاں کس لیے باندھا گیا ہے۔ اوے یملے، لا ادھر یہ چائے سے دے دے اس کھوتے کے پتر کو۔ اس کی یہ بات سنتے ہی یملا چائے کا سامان ایک ٹرے میں رکھ کر دروازے میں آن ٹھہرا۔ اچھا تو یہ تو ہے، وہ کھانا بھی تو ہی لایا تھا نا ہمارے لیے؟ میں نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ ایک ایک کر کے میں نے چائے کے سارے برتن دروازے کی سلاخوں میں سے اندر لے لیے۔ مجھے کیا پتا تھا جی، کھانا تو میں ہی لایا تھا، آپ اس کے فوراً بعد بے ہوش ہو گئے۔ کوئی اپنا ہی نشہ پانی کا رکھا ہوگا آپ نے۔ دیکھ یملے، مجھے معلوم ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے، اتنا بھولا نہیں ہے تو، مگر اس مکرم علی سے کہہ دینا کہ اس نے بڑے غلط لوگوں سے پیش لڑا لیا ہے، ہم شاید اسے زندہ نہیں رہنے دیں۔ کہہ دینا اس سے۔ یہ کس سے باتیں کر رہا ہے تو؟ آبی نے ہماری باتیں سن لی تھیں۔ وہی ہے یملا، کتے کا بچہ، ہمارے لیے رات کا کھانا یہی لایا تھا۔ پکڑ اس کو یار، ٹھہر جا، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آبی اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے میں آن ٹھہرا۔ آتے ہی اس نے یملے کو گریبان سے پکڑ کر دروازے کی سلاخوں سے اس کا سر کچھ اتنی تیزی سے دے مارا کہ اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ آبی اسے گندی گالیاں دے رہا تھا۔ وہ بولا، تیرے یار آئے اور تو نے انہیں نشہ پلا کر باندھ لیا کمینے، تو چاہتا کیا ہے آخر؟ اس گورائے کو بتا دینا کہ اس کے جوائی یوں ہی نہیں جائیں گے یہاں سے، 2-4 کا خون کر کے نکلیں گے۔ یملے کا یہ حال دیکھ کر پہرے پر کھڑا آدمی بلا کی تیز رفتاری سے آگے آیا اور اس نے بندوق کے دستے کو گھما کر آبی کے ہاتھ پہ دے مارا۔ چھوڑ دے اس کا گریبان، ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا۔ ایک تو یہ تمہارے لیے چائے لایا اور اس پر تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ چھوڑ دو اسے۔ آبی کی کلائی پر ابھی دستہ لگا نہیں تھا کہ اس نے یملے کو چھوڑ دیا۔ وہ تیورا کر فرش پر گرا، چوٹ اسے زیادہ ہی آ گئی تھی۔ پہرے دار نے فوراً ہی اسے اوپر اٹھا کر اس کی قمیض کے دامن سے اس کا ماتھا پہنچتے ہوئے کہا، یہ چائے دے کر کس نے بھیجا تھا یہاں؟ کیوں آیا تھا تو ادھر؟ مجھے بیگمہ نے بھیجا تھا جی، اس نے کہا تھا کہ میں ان کو چائے دے آؤں۔ بیگمہ؟ اس کا کیا تعلق ہے ان سے؟ ایک دم بے وقوف آدمی ہے تو۔ ان کو گورایا صاحب کے حکم سے یہاں ڈالا گیا تھا۔ وہ بیگمہ کون ہوتی ہے انہیں چائے دینے والی؟ چلو میں خود بات کرتا ہوں ان سے۔ یہ کہہ کر وہ یملے کو ساتھ لے کر اسی وقت واپس چلا گیا۔ اس کے ماتھے سے اب تک خون بہہ رہا تھا۔ پہرے دار کا نام غلام فرید تھا۔ اس نے یملے کو کہیں راہ میں چھوڑا اور پھر ہمارے سامنے آن ٹھہرا۔ کمرے کی صورت بالکل حوالات جیسی تھی، جس کا دروازہ آہنی سلاخوں سے بند کیا گیا تھا اور وہ دروازے سے 4 قدم دور آ رکا تھا۔ آبی نے پیچھے پلٹ کر چائے تیار کی۔ ٹرے میں پراٹھے بھی دھرے تھے، وہ ہم نے کھا لیے۔ ذائقہ ان کا بھی معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، اور اب ہمیں اس بات کی ٹو بھی نہیں تھی کہ کسی نے چائے میں کوئی نشیلی چیز ملا دی ہوگی۔
اپنے انجام کو تو ہم پہنچ ہی چکے تھے. وہاں سے ہمیں بے ہوش کر کے کسی اور جگہ لے جانے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی. جو کچھ بھی ہمیں بھگتنا تھا ہم وہیں بھگت سکتے تھے، لیکن ابھی تک ہمیں اپنے جرم کا علم نہیں ہو سکا تھا. غلام فرید اور یملا دونوں ہی اصل صورتحال سے بے خبر تھے. چائے پی کر ہم نے برتن الگ رکھ دیے. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم بات کس سے کریں. آبی نے سگریٹ سلگایا اور میری طرف پیکٹ پھینک کر بولا، اس میں بھی اب 2 ہی سگریٹ باقی ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا کیا بنے گا. کچھ نہ کچھ تو بن ہی جائے گا. پتہ نہیں کس شمر کی اولاد ہے یہ کتے کا بچہ. میرے سامنے آیا تو میں اس کی کھال ادھیڑ دوں گا. مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے وہ گورایا. دروازہ ایک بار پھر تاریک ہونے لگا. ہم دونوں دہشت زدہ سے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے. اب کی بار وہاں ناٹے قد کا آدمی آن ٹھہرا. تم نے یملے کو خامخواہ پیٹ ڈالا. وہ تو تمہارے لیے چائے لے کر آیا تھا. وہ اسی لائق تھا بدماش. اور اب تم کس لیے آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو ہم سے؟ میں نے تمہارے لیے 2 چارپائیاں اور بستر پچھلے کمرے میں ڈال دیے ہیں. غسل خانہ بھی وہاں موجود ہے. ضرورت کی تمام چیزیں بھی وہاں رکھوا دی ہیں. اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو اور پلنگ بچھا لو. پتہ نہیں تمہیں کتنے عرصے یہاں رہنا پڑے گورایا صاحب کا مہمان بن کر. تو کون ہے بڑے بھائی؟ تیری شکل تو مجھے شیطان سے ملتی جلتی نظر آتی ہے. یہ بستر کس لیے لا ڈالا ہے تم نے؟ کوئی مردانہ کام لینا ہے ہم سے؟ آبی نے بہت ہی جلے کٹے لہجے میں کہا. آبی کی بات سن کر وہ ہنسنے لگا. میرا نام خیرت خان ہے بھائی جی، اور میں گورایا صاحب کے مہمانوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں. وہ پچھلا دروازہ کھول لو. یہ کہہ کر اس نے نیفے میں ہاتھ ڈال کر پستول باہر نکال لیا. وہ باقاعدہ مسلح ہو کر ہمارے سامنے آیا تھا. آبی نے جا کر دروازہ کھولا. خیرت خان ٹھیک کہہ رہا تھا. اس نے وہاں 2 پلنگ کھڑے کر رکھے تھے اور ان پر بستر بھی موجود تھا. اچھا تو یہ قصہ ہے. یہ تو سگریٹ بھی موجود ہے یہاں اور صابن تولیے کا بھی انتظام ہے. جیلانی اس پر تو ذرا غور کر. اس کی یہ بات سن کر میں بھی اس کے پاس جا ٹھہرا. وہ کمرہ غسل خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور خیرت خان نے یوں کیا تھا کہ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اس نے وہ تمام چیزیں وہاں ڈال دی تھیں اور اس سے آگے دروازہ دوسری طرف سے مقفل کر دیا تھا. یہ قصہ کیا خیرت خان؟ تو نے تو واقعی در حجرہ عروسی کا بندوبست کر دیا ہے، مگر ہم بھلا کس کام آ سکتے ہیں پیارے؟ کوئی قیدیوں کو ان کی مرضی کے خلاف کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے تیرا اس بیچ کے مسئلے پر؟ خیرت خان ہنسنے لگا. یہ حجرہ عروسی نہیں ہے بھائی جی. ایک ذرا آپ کی قید لمبی ہو جائے گی. گورایا صاحب کا یہی خیال ہے. وہ پلنگ اس کمرے میں ڈال لیں اور آرام کریں. ابھی 12 بجے آپ کو کھانا ملے گا. یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا. آبی کی طرح میں بھی اس صورتحال سے بے حد پریشان تھا. گورائے نے واقعی ہمارے لیے لمبی قید کا بندوبست کر دیا تھا. خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ اس نے ہمیں کس مقصد کے لیے اس قید خانے میں ڈالا تھا. وہ ابھی تک کھل کر ہمارے سامنے نہیں آ رہا تھا. ہم نے دوسرے کمرے میں پلنگ ڈال کر ان پر بستر بچھائے تو آبی غسل خانے میں جا گھسا. پانی کا انتظام وہاں بھی معقول تھا. کسی جگہ ان سالوں نے شاید کوئی ٹیوب ویل لگا رکھا تھا. غسل خانے میں باقاعدہ ٹیپ چل رہا تھا. دروازہ بند کر کے آبی نے بالٹی سیدھی کی اور نہانے میں مصروف ہو گیا. وہ نہا کر باہر آئے تو تازہ دم نظر آ رہا تھا. تو بھی نہا لے پیارے، تیرے گناہوں کا بوجھ اتر جائے تو یہی غنیمت سمجھ. جاؤ، پانی بہت ٹھنڈا ہے اور ادھر دوسرا تولیہ بھی پڑا ہے. میں بھی نہانے گھس گیا. جب میں نہا کر باہر آیا تو آبی اس وقت آہنی دروازے پر کھڑا تھا اور غلام فرید کو آگے آنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر وہ کھسک کر اور پیچھے ہٹ گیا تھا. آبی مایوس ہو کر پلنگ پر آن بیٹھا. غلام فرید کو وہ بڑی پرپیش گالیاں دے رہا تھا اور اس نے وہ سن بھی لی تھی، مگر وہ آبی کو کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا. میرا خیال ہے کہ دن کے 11 بج رہے ہوں گے جب وہ ناٹے قد کا آدمی ایک بار پھر آہنی دروازے پر نمودار ہوا. اس کے عقب میں مکرم علی گورایا بڑے تمطراق سے چلتا ہوا وہاں ٹھہرا تھا. 2 آدمی اور بھی اس کے ساتھ تھے اور وہ پوری طرح مسلح تھے. اس کو دروازے پر دیکھ کر ہم دونوں غضبناک ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گئے. ہمیں اس کی صورت سے ہی نفرت ہو گئی تھی. آبی تڑپ کر آگے بڑھا اور بولا، یہ کیا شرافت ہے گورائے؟ تو نے کیا سمجھ کر ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے؟ جانتا ہے تو ہم کون ہیں؟ تیرا نام جیلانی ہے نا؟ نہیں، میں اسلم آبی ہوں. جیلانی وہ ہے. تو نے ہمیں اپنی کس بیٹی کے لیے باندھ کر رکھا ہے یہاں؟ آخر تیرا مقصد کیا ہے؟ یہ ذلالت تو کیوں دکھا رہا ہے ہمیں؟ ہم تو تیرے مہمان تھے. اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے برخوردار. اس جیلانی کو بلواؤ ادھر، اور زیادہ فوں فاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر آؤ میاں، میں تمہیں سے بات کرنے آیا ہوں. اس کا لہجہ اس کے بے پناہ ضبط کا پتہ دیتا تھا. جی فرمائیے، میرا نام غلام جیلانی ہے. اچھا، تو تم اس لڑکی کے بھائی ہو جسے آسیہ کہتے ہیں؟ جی ہاں، سگا بھائی ہوں اس کا. دیکھو، وہ ہمارے پاس یہاں آئی ضرور تھی. اسے ہم نے شب خیر سے 50,000 روپے میں خریدا تھا. اسے ہم داشتہ بنا کر یہاں لائے تھے. سوچ سمجھ کر بات کرو مکرم علی. تمہیں معلوم ہے کہ وہ جیلانی کی بہن ہے. ہمیں تیش نہ دلاؤ. اپنی بہن کے بارے میں ہم ایسی کوئی بات سننا پسند نہیں کریں گے. آبی نے ایک بار پھر آہنی سلاخوں سے الجھتے ہوئے کہا. مکرم علی ہماری پہنچ سے دور کھڑا تھا. کاش اس تک ہمارا ہاتھ پہنچ سکتا. آبی کی بات کا اس نے کوئی احساس نہیں کیا. وہ بولا، 6 دن وہ ہمارے پاس رہی.
بہت خوبصورت لڑکی ہے، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک بچے کی ماں بن چکی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے پیٹ کا آپریشن ہو چکا ہے۔ ہماری رقم برباد ہو گئی، مگر ہم نے اسے اپنے ملازموں میں شامل کر دیا۔ وہ ہمارے لائق ہرگز نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ شب خیر نے دھوکہ کیا، مگر پھر بھی وہ دیکھنے دکھانے کی چیز تھی۔ وہ آسیہ، وہ 10 دن تک ہمارے ملازموں میں شامل رہی، مگر پھر ایک رات وہ ہماری 3 داشتاؤں کو ساتھ لے کر یہاں سے فرار ہو گئی۔ یہاں سے جاتے وقت ہماری تجوری سے 5 لاکھ روپے بھی لے گئی، اور اب تم ہمیں یہ بتانے آئے ہو کہ اس کے ٹھکانے کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ ہم نے اسی لیے تمہیں یہاں قید کیا ہے کہ جب تک ہماری رقم اور وہ 3 عورتیں واپس نہیں مل جاتی تم یہاں ہی رہو گے۔ یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ اب تم سوچ سمجھ کر ہمیں جواب دو کہ تم چاہتے کیا ہو۔ جب تک آسیہ کا پتہ ہمیں نہیں ملتا تم دونوں ادھر ہی پڑے رہو گے، خواہ اس میں 1 سال ہی کیوں نہ لگ جائے۔ ذرا آگے تو آؤ مکرم علی، تم سے ہاتھ ملا کر مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ آبی نے سلاخوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس مکرم علی کی تکہ بوٹی نوچ لیتا۔ میری کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی، مگر وہ ہماری پہنچ سے دور تھا۔ تمہیں ہمارے بارے میں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ رات کو تو تم ہم سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ یار محمد ہمیں تمہارے یہاں آنے کا سبب بتا گیا تھا۔ اس نے اچھا کیا کہ وہ تمہارے ساتھ آ گیا، مگر تم اس کی باتوں میں آ گئے۔ اب وہ نکھت کو ساتھ لے کر آزاد گھوم رہا ہوگا۔ تمہیں بڑی غلط فہمی ہے مکرم علی، بہتر ہے کہ تم ہمیں چھوڑ دو۔ آسیہ کے کسی فعل کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم تو خود اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ اس کے آنے تک تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ اب یہ خبر اسے مل جائے گی کہ میں نے تمہیں باندھ لیا ہے، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کو پیغام بھیج دو کہ تم کس مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ تمہیں یقین نہیں آتا؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہاں 2 آدمی بھیجے تھے، ان پر کس نے حملہ کیا تھا؟ وہ بچ کر چلے گئے، جس کا مجھے افسوس ہے، ورنہ میں انہیں زندہ نہ جانے دیتا۔ میرے آدمی یہ نکمے نکلے کہ انہیں پکڑ نہ سکے۔ بہرحال اب میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ ان کا خیال رکھو غلام فرید، انہیں روٹی پانی کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے رویے نے ہمیں حیران کر دیا تھا۔ وہ باہر نکلا تو آبی اپنی اس بے حد و بے حساب بے بسی پر تل ملاتا وہ پیچھے ہٹا اور پلنگ پر جا لیٹا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تجھے آبی؟ تو ایسا تو نہیں تھا یار، اتنی سی بات پر رو دیا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے خود ہی اٹھ کر اپنے آنسو پوچھے اور میری طرف دیکھے بغیر غسل خانے میں جا گھسا۔ جب وہ باہر آئے تو مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بولا، یار یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں؟ آسیہ اس کی 3 عورتیں بھی لے گئی، کیا کرے گی وہ ان کے ساتھ؟ اس کے کس کام آئیں گی وہ؟ میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس کی طرح یہاں برباد ہو رہی ہوں گی۔ اسی کے کہنے پر وہ یہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کا پتہ کرو یار، یہ مکرم علی تو کوئی بہت ہی ذلیل آدمی نظر آتا ہے۔ کیسا تحمل تھا اس کی آواز میں، کوئی بہت ہی منجھا ہوا کھلاڑی لگتا ہے۔ تو بھی تو کم منجھا ہوا نہیں ہے یار، پر تیرا رونا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ رونے کی تو بات ہی ہے یار، ہمیں اللہ نے سب کچھ دے دیا، اتنی پہاڑ جیسی رقم ہمارے پاس ہے، مگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، دشمن سے بدلہ نہیں لے سکتے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی بد نصیبی ہے یہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، مگر یوں ہمت ہارنے سے کچھ نہیں ہوگا ابھی۔ یوں مت رویا کر میرے سامنے، ایک تیری وجہ سے تو میں زندہ ہوں، ورنہ یہاں تو زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، یہ کب تک ہمیں باندھ سکتا ہے؟ میں نے گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، یوں جیسے وہاں سے کوئی خفیہ راستہ باہر نکلتا ہو۔ مضبوط آہنی سلاخوں سے مزین وہ حوالات اور غلام فرید وہاں کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا آدمی ابھی تک دروازے پر کھڑا تھا اور اب اسے اونگ آنے لگی تھی، مگر بندوق کی لبلبی اس کی انگلی تلے ابھی تک دبی ہوئی تھی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ایک اور آدمی پہرے پر آن ٹھہرا۔ وہ کوئی نئی عمر کا آدمی تھا اور جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ غلام فرید اسے عمر دراز کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ وہ بولا، ذرا دھیان سے رہنا، بڑے پیر کاریگر لوگ ہیں یہ، اور گورایا صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ فرار ہو گئے تو ہماری وہ جان نہیں چھوڑیں گے۔ تو فکر ہی نہ کر پیارے، ان کو تو میں ایسی نکیل ڈالوں گا کہ یہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ جا اب تو جا کر نہا دھو کے سو جا، اب میں جانوں اور میرا کام۔ اور دیکھ ان کے قریب مت جانا، یہ بندے پر جھپٹا مارتے ہیں۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گا، عمر دراز نے کہا۔ غلام فرید اس سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم حویلی کے کس حصے میں بند ہیں۔ عمر دراز نے یوں کیا کہ وہ ہمارے سامنے ہی نہیں آیا۔ دروازے سے ہٹ کر اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور پھر چپ ساتھ کر لیٹ گیا۔ اسے ہماری نگرانی میں کوئی دقت اٹھانی نہیں پڑ رہی تھی۔ دروازہ مقفل تھا، جس میں سیر بھر کے 2 تالے لگے تھے، اور وہ بالکل مطمئن تھا۔